बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। मुमकिना फैसलों में एक फैसला हिजर का भी था। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। इस शेर का दूसरा मिसरा मेरे मामले में जुमला मोतरेजा है, क्योंकि बात कोई नहीं हुई मगर कमाल हो गया। समा से उसामा गाजी का ये आखिरी प्रोग्राम है। बस तकदीर ने पैरों से सफर लपेट दिया है। एक वक्ती हिजर है मगर बिला हुज़्नो मलाल वसल की राहतें अल्लाह के हुक्म से फिर से मुयस्सर होंगी। मुलाकातों के सिलसिले रवा दवा रहेंगे। जिक्र हिजरो वसाल का छिड़ा है तो तारुल कादरी याद आ गए, जिनके नाक़दीन इन्हें मुब्तलाए हिजर इक़्तिदार कहते हैं, मगर इनके चाहने वालों का दावा है कि वो हवस इक़्तिदार में हरगिज़ मुब्तला नहीं, बल्कि इनकलाब ही उनकी मंजिल है और इनकलाब बर्पा करने के लिए पूरी कौम उनके साथ है। मगर तारुल कादरी के एक नाक़िद का कहना है कि एक ऐसा इनकलाब है जो तारुल कादरी साहब के घर में तो मौजूद है, मगर उनकी पिछली गली में लोग खराटे मारते हुए लंबी तान के सोते हैं। गर्ज अपनी अपनी मोहब्बतें हैं और अपनी अपनी नफरतें, कुछ जाती मफाद हैं और कुछ निजी एजेंडे, जिनकी तकमील में कहीं इनकलाब फूट रहा है और कहीं आज़ादी मार्च शुरू हो रहा है। महसूस करने वाले महसूस कर रहे हैं कि इमरान खान और तारुल कादरी को हुकूमत को घर भेजने की बड़ी जल्दी है, मगर इस फकीर को तो लगता है कि नवाज शरीफ साहब को उनसे भी ज्यादा जल्दी है। अगर जल्दी ना होती तो जो काम आज हुकूमत पंजाब ने लाहौर में तारुल कादरी साहब के इदारा मिनहाजुल कुरान को जाने वाले रास्तों को सील और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के किया है, वो ना करते। आज के इस वाक़े यानी हुकूमती इक़दाम के बाद ये कहना गलत ना होगा कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करने पर उतर आई है। क्या यूं मसला हल होगा या मसला मसाइलिस्तान की शक्ल इख्तियार कर जाएगा? इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं उज़्मा बुखारी साहिबा, मुस्लिम लीग रहनुमा अली मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली, और हमें ज्वाइन किया उमर रियाज अब्बासी साहब ने, अपने पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा है। उज़्मा बुखारी साहिबा, तारुल कादरी साहब ने कह दिया है कि शरीफ फैमिली तो भाग रही है, अमेरिका जा रही है, वहां के वीजे हासिल कर रही है हत्ता के मुलाजमों के। तो क्या वाकई ऐसा है? डर गई है शरीफ फैमिली, जा रहे हैं इख्तिदार छोड़ के? पहले उन्होंने कह दिया था 31 अगस्त को हुकूमत नहीं होगी। शुक्रिया सामा साहब। देखिए, डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह बहुत सारी गुफ्तगू फरमाते हैं और ऐसी उसमें से मेजॉरिटी ऐसी होती है जिसका कोई सरो पैर नहीं होता। अब मेरा भी अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है, तो क्या मैं भी जा रही हूँ कहीं बाहर? देखिए, ये वीज़े लगने तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है और सितंबर के अंदर यूएन का एक इजलास है जिसके अंदर ऑलरेडी जो वजारत खारजा की तरफ से कन्फर्म्ड है, जिसमें पीएम साहब को जाना है। तो इसको इस रंग में करना वो उनका कमाल है। ये आपको पता है कि उनके पास ये कमाल तो है कि वो कुछ बात को कुछ बना देते हैं, तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो जहाँ तक एफआईआर की बात है और आपने कहा है कि पता नहीं कौन से हथकंडों पे उतर आए हैं, तो देखिए ये हमने कोई शौक से नहीं किया है। आप तारुल कादरी साहब की जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाने से पहले से लेकर अब तक की सारी जरा तकारीर उठा के देखिए कि उसमें वो क्या कर रहे हैं। उसमें वो लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं। जिस दिन ये मिनहाजुल कुरान के बाहर जो सानिया मॉडल टाउन हुआ, उस दिन भी रात को कफन बांध लो और बाहर निकल जाओ। और जो उन्होंने खास तौर पे जो जिसके ऊपर एफआईआर हुई है वो परसों तरसों की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस वालों को घसीट लाओ, उनके घरों में घुस जाओ। तो ये जो अमनो अमान कायम करना यकीनन हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है और ये अमनो अमान कायम रखना हमें जरूरी है। और फिर ये कि तारुल कादरी साहब की अपनी जान जो है वो हमारे लिए बड़ी कीमती है, क्योंकि वो कुछ ना हो तो वो पूरे पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो उनकी जान तो वैसे ही बहुत कीमती है। सो इसलिए ये तमाम इक़दाम जो हैं ये हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पे किए गए हैं। और लेकिन ये है कि जब कानून को हाथ में लेने की बात की जाएगी, फिर हमारे पास और क्या रास्ता रह जाता है, फिर हम क्या कर सकते हैं? लेकिन यहाँ तक बात हो रही है तारुल कादरी के नाम ईसीएल में डाला जा सकता है, मगर वो तो कह रहे हैं कि हम हुक्मरानों के नाम ईसीएल में डालेंगे, इनको भागने नहीं देंगे। बड़ी यकीन से उनको लग रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया इंक़िलाब की पहली फतह हो भी गई है, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जी, वो पहली फतह वो भी मुबारकबाद उन्होंने कंटेनर के अंदर भी दी थी ना एक दफा। और जब उन्होंने इलेक्शन का बायकॉट करने का फैसला किया था तो कितने लोगों ने उनके इसके ऊपर लब्बैक कहा था और टर्न आउट मुल्क में क्या रहा ये भी आपने देखा। देखिए, उनके चंद फॉलोअर्स हैं, उनके कुछ मुलाजमीन हैं यकीनन जो उनको बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो वो तो यकीनन उनकी हर बात के ऊपर लब्बैक कहते हैं। लेकिन बात यहाँ आम पाकिस्तानी की है, आम उस शहरी की है। जैसे आपने कहा, आप जरा लेके निकलिए ना आम बाजारों के अंदर जाके पूछिए लोग क्या तासुरात और क्या ख्यालात रखते हैं। और मुझे तकलीफ होती है वैसे इस बात पे कि लोग अब मजाक उड़ाते हैं, लोग हंसते हैं, जिस पे मुझे खुशी नहीं होती बहरहाल। लेकिन ये है कि ये मुल्क जो है ये अजीब तमाशा है। इस मुल्क में कोई भी आए, यानी हम पाकिस्तान के शहरी, हम वोट देते हैं, हम रहते हैं, हमने मरना यहाँ है, लेकिन हमें कोई आके बताएगा। सब कुछ लेके आए हैं कादरी साहब वहां से माशाल्लाह, अपने मोजे भी लाए हैं और अपने तौलिए भी लाए हैं, सब कुछ लाए हैं, लेकिन जो वफादारी का हलफनामा है वो वहीं छोड़ आए हैं।
اور یہ تو یعنی اب جو ان کی ہم نے تو میں تو بڑا صرف ایک سوال ہے جو وہ ابھی بہت کچھ پوچھتے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا، مجھے صرف یہ بتا دیں طاہر القادری صاحب کی سورس آف انکم کیا ہے، ان کا یہ جو لائف سٹائل ہے، ان کی یہ جو 85 لاکھ روپے کا کنٹینر ان کے رہنما عمر اعظم عباسی صاحب سے پوچھیں گے۔ علی محمد صاحب مجھے بتائیں، ابھی مقدمہ درج ہو گیا ہے طاہر القادری صاحب کے خلاف کہ سول نافرمانی اسے کہہ لیں، تشدد پر اکسانے کا الزام ہے۔ عمران خان صاحب تحریک انصاف نے بھی اپنی ایک ایس ایس جی ایک گروپ بنا لیا ہے یوتھ کا، جس کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان پر کہیں ظلم ہوا تو وہ گھیراؤ کر لیں تھانوں کا۔ کیا یہ درست ہوگا اس طرح سے نوجوانوں کو اکسانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسامہ غازی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو فیئر ویل کہنا چاہوں گا، آپ کے ساتھ بڑے پروگرام میں بیٹھے سما پہ، تو آپ سما چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ آپ کو اور بھی عزتیں دے۔ اور آپ کے لیے میں اپنے پشتو کے غنی خان بابا کا ایک شعر آپ کو بتانا پسند کروں گا، آپ کے لیے پڑھنا پسند کروں گا۔ آئی ڈونٹ نو آپ کو پڑھتے سمجھ آتی ہے کہ نہیں، لیکن یہ ایک بیسٹ ٹریبیوٹ ہو سکتا ہے میری طرف سے کہ اللہ دے داس نکی چھ دوستان درا نہیر شی، دوستی خو اے غنی یو صد عبادت تا، عبادت قرآن ہیر شو نو ایمان برا نہیر شی۔ ہمارے پشتو کے بہت بڑے شاعر تھے غنی خان بابا، جو اے این پی کے ولی خان صاحب کے بھائی تھے، اور ان کا یہ شعر ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مجھ سے میرے دوست بھول جائیں، دوستی عبادت کا حصہ ہے، اور اگر عبادت میں بھول گیا تو مجھ سے تو ایمان بھی بھول جائے گا۔ اللہ آپ کو مزید عزتیں دیں۔ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، بڑی مہربانی۔ آپ نے کویسچن کیا، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آج قومی اسمبلی میں آپ نے ماحول دیکھا ہوگا، فار گاڈ سیک حکومت وقت تو میری درخواست ہے کہ آپ صبر سے کام لیں۔ دیکھیں ابھی ہم ڈیڈ لاک کی طرف جا رہے ہیں، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل ڈیڈ لاک کی طرف یہ اس وقت سسٹم جا رہا ہے، اور پولیٹیکل ڈیڈ لاک میں اسامہ بھائی جو ماسٹر کی ہوتی ہے وہ پولیٹیکل نیگوسیشن اور پولیٹیکل پاور بروکرنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے پولیٹیکل آپ کو امید دلا رہے ہیں، یعنی علی محمد صاحب میں تو اس پر بڑی پر امید ہو رہا ہوں کہ یعنی ابھی ڈیڈ لاک نہیں ہے، ابھی بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، کیا تحریک انصاف کی جانب سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات اب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں پانچ صاحب نے تو جو مین ہماری ڈیمانڈ ہے اس پہ کہا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن کل بھی سراج الحق صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں، ملے ہیں۔ بات چیت تو ہمیشہ سیاسی پارٹیوں میں ہوتی رہتی ہے، ہماری جو مین ڈیمانڈ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، دیکھیں آپ اس وقت جو جمہوریت کی گاڑی ہے، جمہوریت کی گاڑی کے انجن میں دھاندلی کا کچرا آ گیا ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ یا تو اس دھاندلی کے کچرے کو نکال کے نیا تیل ڈال دیں، اگر یہ دھاندلی کا کچرا نہ نکلا اور انجن کو باہر پھینک دیا گیا، اسامہ صاحب پھر ڈرائیور کوئی اور بھی آ سکتا ہے ہمارے سب کے علاوہ۔ میری درخواست میاں صاحب سے یہ ہے کہ دیکھیں آپ قربانی دیں، قربانی دیکھنا اور قربانی جو ہے دینا وہ میاں صاحب کو شاید آتا بھی ہے، وہ قربانی دے چکے ہیں، ان کو وہ وقت بھی یاد ہوگا جب میاں صاحب باہر تھے اور بڑے میاں صاحب کے جنازے میں ان کو نہیں چھوڑا گیا تھا، تو قربانی مانگتی ہے آج کی جمہوریت۔ اس وقت جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ کی جو ہے، میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، کی جو ہے ماسٹر کی میاں صاحب کے پاس ہے، خان صاحب کے پاس نہیں ہے۔ خان صاحب نے تو اپنا سٹانس دے دیا، میاں صاحب کو آج میں ایک بات اس پہ میں اپنا تھوڑا سا کنکلوڈ کرتا ہوں اس بات پہ اسامہ صاحب کے، آج میاں صاحب تشریف لائے قومی اسمبلی میں، اچھی بات ہے، لیکن میں توقع کر رہا تھا کہ میاں صاحب آج کچھ بولیں گے، لیکن ان کے بولنے سے پہلے ہی اسپیکر صاحب نے جو ہے اجلاس جو ہے ایڈجرن کر دیا۔ آج دن تھا بولنے کا، میں درخواست کرتا ہوں کل پھر جمعہ ہے، اس کے بعد اتوار آئے گی، میاں صاحب کو بولنا چاہیے، a leader must speak if he is a leader۔ صحیح عظمہ بخاری صاحبہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تحریک انصاف یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ اب وقت گزر گیا، لیکن پھر بھی اگر ان کو منایا جائے، میاں نواز شریف صاحب خود آگے بڑھیں، خود عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کریں تو شاید کوئی حل نکل سکے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود لیڈ کریں، بجائے اس کے کہ وزیروں کو بھیجیں، دوسرے لوگوں کو بھیجیں۔ آپ نہیں سمجھتی کہ ایسا ہونا چاہیے؟ جی بالکل، دیکھیے ہر پارٹی میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی محمد علی صاحب کی گفتگو سن کر۔ یہی ایک سیاسی ورکر اور ایک سیاسی انسان کی سوچ ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ان کے لیڈر کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تو بہت دفعہ کہا، میں بھی کہہ رہی ہوں، میں محمد علی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اگر پرائم منسٹر صاحب جانے کے لیے تیار ہیں، اگر عمران خان صاحب بات سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ بات ہو ہی نہیں سکتی، میں بات سننا ہی نہیں چاہتا، تو پھر وہاں پہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ اور یہ اس وقت چابی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ اور جو محمد علی صاحب نے کہا، میں بالکل اس کو انڈورس کر رہی ہوں کہ ان سب باتوں کے بعد رزلٹ میں صرف
میں صرف اپنی بات کمپلیٹ کر لوں محمد علی صاحب. گزارش یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں بالکل محمد علی صاحب نے ٹھیک کہا, اور ہماری سیاسی تاریخ بڑی ایویڈنٹ ہے اس بات سے کہ ان تمام چیزوں کا فائدہ کچھ اور لوگ اٹھاتے ہیں, اور یہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا, اس سے نقصان ہوگا. آئیے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, آئیے وہاں پر اصلاحات کی کمیٹی بنا دی گئی ہے, آئیے ہم آگے چلتے ہیں. جو ڈسکریپنسیز ہوئی, میں بہت ساری باتوں کا جواب دے سکتی ہوں, خاص طور پہ وہ 4 حلقے جس کے اوپر یہ ہیو اینڈ کرائے مچا تھا جس سے بات شروع ہوئی تھی. 80 حلقے ایسے ہیں اسامہ پنجاب کے 136 میں سے, باقی میں تو ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے, 136 میں انہوں نے کنٹیسٹ کیا, 80 میں یہ رنر اپ بھی نہیں ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جہاں پر کچھ یقیناً پرابلمز ہوں گے, ہمیں انتخابی اصلاحات کی طرف جانا چاہیے, ہمیں جانا ہے. اگلا الیکشن انتخابی اصلاحات کے بغیر نہیں ہو سکتا, لیکن اس کا یہ مطلب کہ آپ ریزگنیشن مانگ لیں, یعنی آپ کے چند لوگ جو ہے اس طرح. تو اسامہ کیا ہوگا مستقبل میں؟ کوئی حکومت گورنمنٹ نہیں کر پائے گی, ہر بندہ 40-50 بندہ اکٹھا کرے گا, ڈی جی آپ میں بیٹھے گا, کہے گا باہر جائیے. گورنمنٹ کیسے چلے گی؟ علی محمد صاحب اس کا جواب دے دیجیے گا. ہمارے ایک اور مہمان بھی ہیں, اسامہ کہہ دوں کہ ایسی آج بات نہیں ہے. آج عمران خان صاحب نے کے پی کے اندر جو ہے اپنا 6 مہینے کا ایجنڈا دیا ہے, وہ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ صرف باتوں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا, وہ 6 مہینے مزید ابھی گورنمنٹ کر رہے ہیں. بات ابھی ختم نہیں ہوئی, کئی اہم سوالات ہیں, وہ بھی ہم اٹھائیں گے, لیکن بریک کا وقت ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد نیوزار میں خوش آمدید. ایک تو تحریک انصاف ہے, اس سے تو بات چیت کرنے کی طرف بات ہو رہی ہے, لیکن آپ تو پارلیمنٹ میں ہی نہیں ہیں. یہاں تک لوگ سوال کر رہے ہیں کہ تعلق قادری صاحب نے آج جو درخواستیں پیش کر دی ہیں کہ ویزے کی درخواستیں گئی ہیں, یہ انہیں کون دے رہا ہے, فون کی ریکارڈنگ انہیں کون دے رہا ہے. عظمیٰ بخاری صاحب کہتی ہیں کہ میرا تو ایک سوال ہے کہ تعلق قادری صاحب کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کمائی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ علی سے عمر کی طرف آئے, اور آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا شو کنڈکٹ کیا سما کے اندر, اس دعا کے ساتھ کہ وداع یار کا منظر فراز یاد نہیں, بس ایک ڈوبتا سورج میری نگاہ میں ہے. آگے آپ کی سوال کی طرف. تو اسامہ بھائی, جہاں تک تعلق ہے ڈاکٹر صاحب کے ان باتوں کا, یہ درخواستیں کون دے رہا ہے, یہ دیکھیں ابھی 4 لوگوں کی انہوں نے اپلائی کی تھی, 18 کو انٹرویو کیا, یہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں, ان کے اعصاب شل ہو چکے, حکمران بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, اور اس وقت ماڈل ٹاؤن غزہ ٹاؤن کا نقشہ پیش کر رہا ہے جس کی گیس اور بجلی بھی بند ہے. یہ کام تو یزید نے بھی نہیں کیا تھا اس وقت. اتنی وحشیانہ بربریت ماڈل ٹاؤن میں عورتوں بچوں کو مارنے کے بعد انہوں نے سبق نہیں سیکھا, اور ایک ہیومن ٹریجڈی کے بعد دوسری ٹریجڈی کی طرف بڑھ رہے ہیں. میڈم نے کہا ڈاکٹر صاحب کا سورس آف انکم کیا ہے, ابھی ایف آئی اے نے رپورٹ دے دی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف منی لانڈرنگ کا کوئی ثبوت نہیں ملا. 30 سال سے مختلف کیسز چلتے ہیں, ایک مائی کا لال ایک پیسہ ہمارے اوپر ثابت نہیں کر سکا, اور الحمدللہ ڈاکٹر طاہر القادری ایک چائے کا کپ بھی اپنے ادارہ میں حضرت قرآن سے نہیں پیتے. جی ٹیکس بھی پوچھ لینا, ٹیکس بھی پوچھ لیں اپنے ملک میں, سورس آف میں نے تو پوچھا سورس آف انکم کیا ہے, ٹیکس کتنا دیا آپ نے. میں آپ کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ این ٹی این نمبر اپنا دے چکے ہیں, ایف آئی اے نے ابھی رپورٹ دے دی ہے. آپ کو نہیں ہے قول بھائی, یہ جواب ہے کہ الحمدللہ جو شخص اپنی رائلٹی سی ڈیز کی اور کتابوں کی. میں تو پاکستانی شہری ہوں, میں تو آپ کا گریبان پکڑ سکتی ہوں نا, میں تو پوچھ سکتی ہوں کہ جی بتائیے آپ کی سورس آف انکم کیا ہے. تمہاری جرات نہیں ہے گریبان پکڑنے کی, تم تو بھاگنے والے ہو, جیلوں کے پیچھے ہوگے. بات میں انٹرکٹ نہ کریں, تہذیب سیکھیں آپ. وہ انقلاب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تہذیب سیکھو یار, تہذیب سیکھو. کل پیپلز پارٹی میں تھے, آج نون لیگ میں آ گئے ہو. کون سا ایجنڈا ہے آپ کا؟ مریم نواز کو اربوں روپے دے دیے, احسن اقبال کے بھائی کو اربوں روپے پانی, صاف پانی کی فراہمی کے دے دیے. یہ عوام کا مال ہے, یہ تمہارا اپنے گھر سے لائی تھی شریف فیملی. یہ پولیس شریف فیملی کی جو ہے وہ ذاتی ملازم بن چکی ہے. پورے پاکستان کے اندر ورکرز کو اغوا کیا جا رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے, اور ان کے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں. انہوں نے کرپشن کے ذریعے مال بنایا ہے, اور ان پر جو کیسز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ قصاص میں بھی اور کرپشن میں بھی یہ انقریب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے.
ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. طاہر القادری کی فالوئنگ اس کے ملازم نہیں ہے. آج ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ مزدور کھڑا ہے, طالب علم کھڑا ہے, کسان کھڑا ہے, ڈگریاں پھاڑنے والے کھڑے ہیں. میں آپ دونوں سے گزارش کر رہا ہوں پلیز خاموش ہو جائیں. علی محمد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت سیاست میں گرما گرمی ہوتی چلی جا رہی ہے, ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, تو کیا آپ نہیں سمجھتے ایک بڑی جماعت آپ کی بھی ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ ماحول کو ٹھنڈا کیا جائے, جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہے, تحریک انصاف بھی لچک دکھائے کچھ. ٹھیک ہے آپ مارچ کے لیے چلے جائیں, لیکن کوئی ایسا کچھ بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن تو نہ ہو کہ اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ تو کسی صورت نہیں ہوگا. اسامہ صاحب دیکھیں ٹھیک ہے, ایک طرف سے ڈیمانڈ آ گئی خان صاحب کی کہ میاں صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے, اس طرف سے میاں صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یہ ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. ایک کل سراج الحق صاحب تشریف لے گئے اور انہوں نے بات کی ہے میاں صاحب سے, اور خان صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں سراج صاحب سے. لیکن دیکھیں آج میں خورشید شاہ صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. آج انہوں نے ایک بات کی قومی اسمبلی میں, اور یہ بات ادھر سامنے آئی آج کے. دیکھیں طاہر القادری صاحب جو ہیں اس موقع پہ آ کے ان پہ یہ ٹیکس کا جو ہے ان کو نوٹس دینا یا ان سے پوچھنا, مطلب وہ کتنے زمانے سے وہ ہیں ٹیکس پیئر, آج کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ماحول خراب ہوتا ہے اس سے. دیکھیں دو آپ کو ایگزامپلز میں اسامہ دیتا ہوں کہ ایک تو یہ جو کل کریک ڈاؤنز ہوئے ہیں موٹر سائیکلز لوگوں کے, دیکھیں لوگوں کی فیملی پوری ایک موٹر سائیکل پہ جاتی ہے, یہ تو اس طرح سے آپ مجبور کریں کہ جس کے جو آپ آنا بھی نہیں چاہتا وہ بھی آ جائے. مطلب آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں اس طریقے, کیونکہ لوگ اس سے تنگ ہوتے ہیں. آپ جب سب لوگوں کو موٹر سائیکل سے لے لیں گے پھر کریک ڈاؤنز ہو رہی ہیں. کل ہمارے چودھری رضوان صاحب کے گھر پہ اسلام آباد میں ہمارے سینٹرل میڈیا کے چیف کوارڈینیٹر چودھری رضوان صاحب جو شریف آدمی ہیں, صرف آفس میں بیٹھتے ہیں, ان کے گھر پہ کریک ڈاؤن ہوا. تو میرا صرف اتنا ہے, دیکھیں آج میاں محمود اور عظمیٰ بہن سے میں نے پوچھا بھی پروگرام سے پہلے, میاں محمود رشید صاحب جو ہمارے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ہیں تحریک انصاف کے, ہی از ون آف دا مین اسٹالورٹس آف پی ٹی آئی, وہ ان کے ساتھ مراد راز صاحب ہمارے ایم پی ایس صاحب وہ تشریف لے جا رہے تھے قادری صاحب سے ملنے, ان کو روکا گیا, کنٹینر رکھے گئے. اور آج ایک اور اس سے بھی بڑی بات کہ شاہ محمود قریشی صاحب, یہ سن لیں اسامہ صاحب, آپ کی جو قیادتیں پہنچ گئی تھی, پرویز الہی صاحب اور شجاعت صاحب جو ہے پہنچ گئے تھے, میرا خیال ہے کہ ورکرز کنونشن ان کو تھوڑی دور روکا جا رہا ہے لیکن جانے دیا جا رہا ہے. یہ سٹیپس جو ہیں یہ ماحول کو اور گرم کریں, حکومت کی طرف سے لیے جا رہے ہیں یہ سٹیپس. صحیح ہے, چلیں لچک کی بات ہو رہی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ چلیں ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عمر ریاض صاحب کوئی لچک آپ بھی تو دکھائیں. کیا اگر یہ باتیں ہوں گی کہ 14 کے بدلے 14 جانیں ہم لیں گے, پولیس والوں کے گھر گھس جاؤ اور ان کو پکڑ لو, ان کو چھوڑو نہ, تو پھر مقدمے تو پھر حکومت بنائے گی. کیا کرے اگر کوئی بھی شخص اس طرح کرے گا تو اس طرح تو لوگوں میں اشتعال پھیلے گا. طاہر القادری کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں, نہ جانے وہ ان کی بات کا کیا مطلب لے کر کیا کر گزر جائیں. تو اس طرح تو پھر ہوگا, مقدمے تو پھر بنیں گے. کیوں نہیں آپ لچک دکھاتے, کوئی بات چیت کا راستہ کیوں نہیں آپ بھی کھولتے؟ دیکھیں اسامہ بھائی, لچک کی فلیکسیبلٹی کی آپ نے بات کی, ہم نے ہمیشہ فلیکسیبل ہوئے ہیں. ہماری موومنٹ تو نان وائلنٹ ہے. ہم ڈی چوک میں آئے, لاکھوں لوگ تھے, نان وائلنٹ, ایک پتہ نہیں ٹوٹا. 11 مئی کو ہم نے 60 شہروں میں دھرنا دیا, ایک پتہ نہیں ٹوٹا. اس وقت ہمارا مقدمہ کوئی نہیں سمجھ رہا. ڈیپتھ میں اگر جائے, مقدمہ لاہور کا فیصلہ قصاص قرآن و سنت کی روشنی میں ہے, النفس بالنفس والقتل بالقتل, آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا. لیکن ابھی تک مقتولین کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. ایف آئی آر جس پولیس نے بلٹ فائر کی ہے اس کی مدیریت میں درج ہوئی. اگر عدالتوں سے انصاف نہ ملا تو پھر عوامی عدالت, تو اس سے مراد تو یہ کہہ رہے ہیں 14 کے بدلے 14 جانیں ہم لیں گے, تو پھر عدالت کی طرف آپ گئے نہیں, وہاں کمیشن بنا, اس میں آپ پیش نہیں ہوئے. آئین اور قانون کا یہی ہے. دیکھیں آئین اور قانون کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, فرد واحد کو قانون ہاتھ میں لینے کی آج تک ڈاکٹر طاہر القادری نے مخالفت کی ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ قصاص قرآنی فیصلہ ہے اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ قرآن و سنت ہمارا سپریم لا ہوگا. دوسرا مقدمہ اسلام آباد ہے جس کا فیصلہ انقلاب ہے. مجھے بتائیں ہماری انقلاب کی سٹرگل 1 انچ بھی اسامہ بھائی کوئی آئین اور قانون سے باہر نہیں کر سکتا. 5 یا 40 تک آرٹیکل تو حکومت نے سسپینڈ کیے ہوئے. مجھے بتائیں آرٹیکل 38 کہاں ہے, اس کی کلاس F to eliminate انقلاب کہاں لکھا ہے؟ آئین میں انقلاب کا لفظ کہاں لکھا ہے؟ مجھے تو نہیں کہیں نظر آیا. انقلاب سے مراد سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل ہے. لوگوں کو سماجی اور معاشی انصاف دینا, یہ ہمارا انقلاب ہے. ہمارا انقلاب پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے, ہمارا انقلاب رول آف لا ہے. ہم اس آئین کو پریکٹیکلی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ کہنا درست ہے کہ پولیس والوں کے گھروں میں چلے جاؤ, ان کو پکڑ لو؟ دیکھیں پولیس والوں کے ایک صورت سنیں علی بھائی, ایک منٹ میں یہ عرض کرتا ہوں
میں تھرڈ پارٹی سمجھ اپنے آپ ایک منٹ علی بھائی، ایک منٹ. کل میں چونکہ میں طارق قادری صاحب کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن کل میں نے ٹی وی پہ ان کا انٹرویو دیکھا جو سما پہ ہو رہا تھا، اور ان سے سوال کیا گیا قادری صاحب سے. کل رات میں نے دیکھا ہے، حالانکہ میں نمائندہ نہیں ہوں، ان کے نمائندے بیٹھے ہیں، لیکن حق بات کرنی چاہیے. ان سے سوال ہوا کہ آپ نے یہ بات کی ہے، تو انہوں نے جواب دیا قادری صاحب نے کہ ہاں میں نے قصاص کی بات کی ہے، لیکن وہ قانون کے تحت ہوگا، عدالت کے تحت ہوگا. اور دوسری بات اچھی بات ہے، جو آئین اور قانون کی رول آف لا کی بات ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور اس وقت لوگ ہمارے ساتھ خاموشی سے لوگ کھڑے ہیں. سوال و جواب کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، بریک کے بعد ملیں گے، کہیں مت جائیں. بریک کے بعد نیوز آر میں خوش آمدید. عظمیٰ صاحبہ، اب آپ اس بات کا جواب دیں. دیکھیے، اگر تصحیح کر رہے ہیں طارق قادری صاحب تو آپ مقدمہ واپس لے لیں تاکہ کوئی ماحول بہتر ہو سکے. خواجہ سعد رفیق تک بات کرتے رہے، خواجہ سعد رفیق کے ہم طارق قادری صاحب سمیت عمران خان سب سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح کنٹینر لگا کر، گھیراؤ کر کے، محاصرہ کر کے، یہ تو پھر آپ دروازے بند کر رہے ہیں. دیکھیے اسامہ صاحب، ہم تو جمہوری لوگ ہیں اور جمہوری بات ہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی مجھے افسوس ہوا ہے، محمد علی صاحب کو ضرورت نہیں ہے، وہ بیٹھے ہیں عباسی صاحب اپنی وہ ثابت کرنے کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ جو انہوں نے پوری بات کی نا، اس کا پورا سیکوینس دیکھیے، اور ایک بات کی بات نہیں کر رہی. میں کہہ رہی ہوں جتنی بھی ان کی پریس کانفرنس ہیں، جتنے بھی ان کے جو خطبے ہیں، ذرا وہ نکال کے دیکھیے کہ وہ کہتے کیا ہیں. وہ تو آئین اور قانون جمہوریت کو تو وہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، اور ان کی یہ میں آن ریکارڈ ہوں، آپ نکلوا کے دیکھیے ان کی سٹیٹمنٹس، وہ تو ان تینوں چیزوں کو نہیں مانتے. اس کے بعد پھر یہ بتائیے کہ انقلاب کس چیز کا نام رکھا ہوا انہوں نے، یہ کس چیز کو انقلاب کہتے ہیں. اور یہ ایک دفعہ پارلیمنٹ میں گئے تھے جو مشرف کی پارلیمنٹ تھی. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ اس طرح سے صرف آپ کو روڈ میپ آپ کے پاس، آج تک مجھے بتائیے طارق قادری صاحب نے بتایا وہ انقلاب آنا کیسے ہے، وہ انقلاب لائے گا کون؟ وہ یہ بس حکمران جو ہے ان کو یہ پتہ نہیں کیسے گھر بھیج دیں گے اور اس کے بعد انقلاب آ جائے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی. تھوڑی سی سینسیبل گفتگو جو ہے وہ کرنی ضروری ہوتی ہے. سیاست میں جذبات کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی عقل اور دانش بھی استعمال کرنی پڑتی ہے. میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا پی ٹی آئی کے بارے میں ہے کہ آپ نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ قانون کے اندر صرف دو طریقہ کار ہیں حکومت کو گھر بھیجنے کے، یا پی ایم صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے دے، اور یا یہ ہے کہ وہ خود اسمبلی ڈیزالو کر دے. یہ وہ طریقہ کار نامناسب ہے. ہم اپنے پوائنٹ دیکھیے، جو انہوں نے ان کا لانگ مارچ ہمارے خلاف تو ہے ہی نہیں، ان کا لانگ مارچ تو عدلیہ کے خلاف ہے، بیکاز مینڈیٹ چوری کیا آروز نے. جو ٹریبیونلز میں ان کے فیصلے جو کہتے ہیں نہیں ہوئے، 70% جو ہیں وہ فیصلے ہو چکے ہیں، ان میں جج بیٹھے ہیں. ہمارا بیچ میں لینا دینا کیا ہے؟ اور الیکشن کمیشن نے آج خود کہا کہ جی ہماری الیکشن حکومت کر ہی نہیں سکتی، حلقے بھی اوپن نہیں کر سکتی جب تک الیکشن وہ ٹریبیونلز نہ کہیں. اور پھر یہ ہے کہ آج تو سوشل میڈیا کے اوپر وہ پوچھ لیں ذرا محمد علی صاحب سے، آج سوشل میڈیا پہ کوئی شفقت محمود صاحب کے گھر پہ کسی میٹنگ کا بڑا چرچا ہے، کچھ میٹنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب کی کسی صاحب کے ساتھ، اس کا بھی بڑا چرچا ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں جو بیک گراؤنڈ میں ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں، یہ نہیں ہو سکتا 6 مہینے کا پلان. بڑے اہم نکتے ہیں. علی مولانا صاحب، آپ نے سنا کہ اس میں حکومت کا، میاں نواز شریف کا کیا قصور ہے اگر عدالتیں انصاف نہیں دیتی؟ میں صرف اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. عمران خان صاحب اس کا جواب لے لینا، پھر میں بھول جاؤں گا. صرف ایک بات کمپلیٹ کر لوں، پھر آپ پوچھ لیجئے محمد علی صاحب سے. آج عمران خان صاحب 6 مہینے کا اپنا ایجنڈا بتا رہے تھے کے پی کے گورنمنٹ کے اندر. تو مجھے یہ بتائیے ایسا کون سا معجزہ ہوگا کہ سب لوگ گھر چلے جائیں گے، صرف کے پی کے رہ جائے گی؟ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. جو آپ چاہتے ہیں، آپ کے بیک گراؤنڈ میں پتہ نہیں کون ہے، لیکن جو ہوگا وہ نقصان دہ ہوگا. پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر 11 سال سب گھر بیٹھیں گے. صحیح ہے، سب گھر بیٹھیں گے 11 سال. محمد صاحب، صرف پنجاب میں اگر فرض کر لیں دھاندلی ہوئی ہے، پورے پاکستان کا کیا قصور ہے؟ ساری حکومتیں اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہیں. اور پھر اگر عدالتیں انصاف نہیں کر رہی تو میاں نواز شریف صاحب کا کیا قصور ہے؟ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ تو حلقے کھول ہی نہیں سکتے، تو پھر حکومت کیا کر دے؟ اور چلے یہ باتیں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن کوئی ایسا راستہ تو حکومت کو دے دیں جو اس کے لیے ممکن ہو سکے. اسامہ صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریگنگ ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کی اپنی پارٹی کہتی تھی کہ سندھ میں ان کے ساتھ ہوئی ہے. پیپلز پارٹی، زرداری صاحب نے کہا کہ آروز کا الیکشن تھا. دیکھیں، ایک تو لاجیکل بات میں کرنا چاہوں گا، میں خود ایک وکیل ہوں. اگر میرا اسامہ صاحب کا کیس ہے، ہر صوبے میں ہوئی، لیکن سندھ میں تو حکومت مسلم لیگ نون کی نہیں ہے.
وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی احتجاج نہیں ہو رہا. اسامہ صاحب میرا جواب سن لیں نا, میرا جواب سن لیں پلیز پلیز, میرا جواب سن لیں. پلیز آپ جواب دیں. دیکھیں اگر آپ کا اور میرا کیس ہو, خدا نہ خواستہ میں جج کے ساتھ مل کے آپ کی زمین ہتھیا لوں اور بعد میں آپ کو کہوں کہ نہیں کام تو جج نے کیا تھا, آپ جج کے ساتھ اپنا کام کرو, میں مزے کروں گا. نہیں, سب سے پہلے اگر میرے ہاتھ آپ کی جائیداد ہے وہ مجھے دستبردار اس سے ہونا پڑے گا. بینیفیشری ہیں میاں صاحب, ریگنگ کے بینیفیشری ہیں, جنہوں نے ریگنگ کرائی ان کے بیٹے کو جا کے ادھر بلوچستان میں چیئرمین لگا دیا, دوسرے کو سیٹی صاحب کو وہاں پہ پی سی بی میں لگا دیا. وہ تو جب ہم چیخے چلائے اپنے بال نوچے تو اس کے بعد ان کو گھر بھیجا. دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں, پولیٹیکل کی فار دس پولیٹیکل ڈیڈ لاک لائز ود مسٹر نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں کی ہے. یا سوچ لیں, میں ایک کوسچن ریز کرتا ہوں, سوچ لیں, سارے میڈیا پہ کوسچن ریز کرتا ہوں, سن لیں پلیز, میں انٹرفیئر نہیں کرتا, میں توقع رکھتا ہوں اس کی سیریس ڈسکشن ہو جائے. دیکھیں میں کوسچن ریز کرتا ہوں, علی بھائی جلدی کمپلیٹ, اور اس پہ میں کنکلوڈ بھی کرتا ہوں. یا مسلم لیگ یا نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ بچا لے یا پاکستان کی جمہوریت. میں سمجھتا ہوں اگر یہ جمہوری لوگ ہیں تو ان کو جمہوریت بچانی چاہیے, ایک شخص کے اقتدار کے لیے جمہوریت کی قربانی نہیں دینی چاہیے. یعنی -1 والی بات ہوئی, یہ قبول ہے آپ کو عمر اعظم عباسی صاحب؟ -1 قبول ہے. میاں صاحب اگر استعفیٰ دے دیں تو معاملات درست ہو جائیں گے, آپ سمجھتے ہیں, یا عمران خان صاحب آئیں گے تو انقلاب آئے گا؟ جب تک یہ پورا نظام درست نہیں ہوتا اس وقت تک چینج نہیں آئے گا. یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے, کون سا نظام سسپینڈ ہے, جس نظام کا عمران خان صاحب حصہ ہیں, وہ نظام؟ دیکھیں آپ جواب اسامہ بھائی اگر مجھ سے لے لیں پورا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے پورے کے پورے نظام کی ریفارمز کی بات کی ہے. انتخابی اصلاحات بھی ہوں, کڑا احتساب ہو, جس نے سوئس بینکوں میں پیسہ رکھا ہے, جس نے جدہ میں جائیدادیں بنائی ہیں, جس کا پیسہ باہر ہے, جنہوں نے اپنی فیملی کو بچوں کے مختلف عہدے دیے ہوئے اور لیڈی ایلیزبتھ بنا کے اربوں روپیہ ان کے حوالے کیا. کسی نے اگر احسن اقبال کے بھائی کو پینے کے صاف پانی پہ 2 ارب روپیہ دیا, وہ کر سکیں گے؟ مجھے بتائیں عمران خان صاحب دیکھیں یہ بات کی صورت ہے. ہم ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان کے 18 کروڑ عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, اس مزدور کا مقدمہ لڑ رہے ہیں جو بچوں کا کچن نہیں چلا سکتا, اس طالب علم کا جو ڈگری چلا رہا ہے, اس بہن اور بیٹی کا جو خودکشی کر رہی ہے, خودسوزی کر رہی ہے, جو لوگ بل دیں بچوں کے ہاتھ پیلے کریں, کیا کریں. آج کروڑوں غریب عوام انشاءاللہ تعالیٰ اس استحصالی نظام کو جی عمر صاحب سادہ سا سوال تھا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کیا کہ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ کیا طاہر القادری صاحب اگر وزیر اعظم ہوں تو ہم اسے انقلاب کہیں گے اور وہ سب چیزیں درست کر دیں گے آتے ہی؟ کیا اسے انقلاب کہیں گے یا ان کو بھی کچھ عرصہ لگے گا, ان کو بھی کچھ سال چاہیے ہوں گے؟ عظمیٰ صاحبہ سے کہ میں جواب دے لوں پھر وہ بات کریں. انقلاب ایک جملے میں عوام کو اقتدار میں شریک کرنا, ڈیولوشن پلان گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور آئین پاکستان کے 5 سے 40 تک آرٹیکل پر عمل درآمد کروانا, یہ ہمارا سبز انقلاب ہے, یہ شراکتی جمہوریت ہے, تاکہ لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز پر ملے, ہیلتھ فیسیلیٹیز ملیں, ایجوکیشن فری ملے اور روزگار الاؤنسز ملیں, سودی معیشت سے جکڑے ہوئے لوگوں کو جناب چھڑایا جائے. یہ ہمارا ریولوشن پلان ہے. چلے یہ ہے انقلاب. عظمیٰ صاحبہ آپ کو میرے خیال ہے جواب مل گیا ہوگا. انقلاب کی شکل ان کے سامنے ہے اور طاہر القادری صاحب پہلے بتا چکے ہیں بس 200 لوگوں کی غالباً ٹیم ہے جو آتے ہی کام شروع کر دے گی اور سب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ عمر اعظم عباسی صاحب اس بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ ایسا ہے, ان کے پاس ایک ٹیم ہے. کس نظام کے تحت مجھے یہ بتائیے نا, آئین اور قانون کوئی ہے نا اس ملک کے اندر جس کی بار بار دہائیاں دیتے ہیں, جس کی شکین کو یاد ہیں, مجھے یہ بتائیے اس میں کہاں لکھا ہے کس طریقہ کار سے ہم قادری صاحب کو سارا ملک سونپ دیں جو پہلے ہی غیر ملکی ہیں, ان کو ہم کیسے یہ ملک کے 18 کروڑ عوام جو ہے وہ کیسے اپنے 20 کروڑ عوام جو ہے وہ اپنے حقوق ان کے گولی میں ڈال دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ آئین کی کون سی شک اپلائی ہوگی؟ کس طریقے کار سے وہ انقلاب کو میں نے کیا تھا نا, اس کا نام ایکچولی کس چیز کا نام انقلاب رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ آج تک طاہر القادری صاحب نے تو یہ بتایا نہیں کسی کو, پتہ نہیں ہے. یہ جو ریاض باسی صاحب نے یہ جو ایک بہت فلسفیانہ گفتگو کی ہے, یہ شاید پتہ نہیں کسی کو سمجھ آئی ہوگی نہیں آئی ہوگی. اور مجھے ابھی خاندانی بہت افسوس ہوتا ہے نا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ طاہر القادری صاحب اگر ملک میں نہیں ہوتے پھر جلسوں کی قیادت حسن اور حسین محی کیوں کرتے ہیں؟ پھر باقی لوگ کیوں نہیں ہوتے ان کے پارٹی کے اندر, وہ قیادت کیوں نہیں کر سکتے؟ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ آل پارٹی کانفرنس میں حسن محی الدین پہلے کیوں بیٹھتے ہیں, عمر ریاض عباسی صاحب 6 نمبر پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ میرا بھی یہ سوال ہے. اس لیے کرنے کال آف فیم میں تضاد سب کو نظر آ رہا ہے, سب کو پتا چل رہا ہے ان کا ملک, ان کا صرف ملک میں پلان جو ہے
وہ اپنے وہ یہ کسی اور طرح سے اس ملک میں فساد چاہتے ہیں، جیسے لیبیا میں، جیسے مصر میں، جیسے شام میں اسلامی ممالک کی تباہی ہو رہی ہے، یہ وہ ایجنڈا لے کے آئے ہیں اور یہ اس ملک میں پاکستان جو اٹامک پاور ہے اس کی تباہی چاہتے ہیں، جو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک ورکر، ایک ایک پاکستانی شہری جو ہے ان کے خلاف ڈھال بن کے کھڑا ہوگا۔ ہم اس ملک کی تباہی کسی غیر ملکی کے ہاتھ میں تو نہیں کرنے دیں گے، یہ تو قطعا نہیں ہوگا۔ جہاں تک محمد علی صاحب کی بات ہے تو میں ان کو یہ بتا دوں، دیکھیے جو 4 حلقے تھے، جہانگیر ترین صاحب کے حلقے میں نون لیگ کا امیدوار 3رے نمبر پہ ہے بھائی۔ ہاں مجھے یہ بتائیے اس میں ہم کہاں سے قصوروار ہو گئے؟ اور کے پی کے کی گورنمنٹ کے وسائل آپ استعمال کریں گے لانگ مارچ کے لیے، وہاں کے آئی ڈی پیز کی خدمت آپ کیوں نہیں کر سکتے وزیر اعظم بنے بغیر؟ کیا اس وقت آئی ڈی پیز امپورٹنٹ ہے؟ وہ شہداء امپورٹنٹ ہے جو ہمارے لیے جان دے رہے ہیں، یا آپ کی شیروانی امپورٹنٹ ہے؟ اور یہ بتائیے مجھے کہ جو ابھی کل بشرا گوہر صاحبہ نے ایک بڑی امپورٹنٹ انکشاف کیا ہے ایک ٹی وی پروگرام میں میرے ساتھ، انہوں نے کہا کہ 5-5 ہزار روپیہ جو دیا ہے وہ دیا جا رہا ہے کے پی کے اندر لوگوں کو لانے کے لیے، اور آپ کے ہی سما کے چینل کے اوپر بھاولپور کے جلسے کے بعد خواتین کی فوٹیج میرے آئی پیڈ میں موجود ہے، میں آپ کو لا کے دکھا سکتی ہوں، جس میں کہا گیا ہمیں چڑیا گھر کے سیر کے بہانے لایا گیا۔ دیکھیے بہت ساری کنٹروورشل باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن میں پھر کہہ رہی ہوں یہ پاکستان ہم سب کا ہے، جو پاکستانی شہری ہیں ان کے لیے، اور ہمیں اس پاکستان میں یقیناً اصلاحات کی ضرورت ہے، ہمیں پاکستان کو آگے لے جانا ہے اور آگے ہم مل جل کے لے جا سکتے ہیں، اور اس طرح سے کسی کو گھر بھیجنے کے شوق میں پھر سب گھر جائیں گے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اور شفقت محمود صاحب کی گھر کی میٹنگ کی بات کا جواب مجھے محمد علی صاحب نے نہیں دیا، جو سوشل میڈیا پہ اس وقت بہت گرم ہے کہ وہ کون سی میٹنگ ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی اور وہ کیا ہو رہا ہے۔ کون سی میٹنگ؟ چلے میں پوچھ رہا ہوں علی محمد صاحب، اگر آپ اس کا جواب دے سکیں، کون سی میٹنگ ہوئی شفقت محمود صاحب کے گھر؟ یہ -1 اگر جس طرح عظمیٰ بخاری صاحبہ فرما رہی ہیں کہ -1 اگر ہوا تو صرف نواز شریف صاحب نہیں، پھر سارے ہی مائنس ہو جائیں گے، اور شاید کم از کم 11 سال کے لیے پھر ساری ہی حکومتیں جائیں گی، جس میں خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ہے، تو اکیلے نواز شریف صاحب کی قربانی نہیں ہوگی پھر؟ دیکھیں اسامہ صاحب نے باتیں بڑی کی ہیں، ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں ان کو پورا ڈیٹیل لا دیتا 2200 پیجز کا کہ کتنی کرپشن اور ریگنگ ان لوگوں نے کی ہے۔ صرف اتنا میں ان کو کہوں گا کہ دیکھیں پاکستانی سیاست جو ہے اس کو ملٹی پولر رہنے دیں۔ میاں صاحب کی سیاست ہے وہ یونی پولر، وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور اسی بادشاہت کی وجہ سے ان کے اپنے ممبر تنگ ہیں۔ مجھے ان وزراء کے نام پتہ ہے، ایک وزیر کا نام میں لے سکتا ہوں لیکن میں لینا نہیں چاہتا، جو اپنا استعفیٰ بھجوا چکے تھے کہ یار آپ مجھ سے ملتے کیوں نہیں ہیں، 3 مہینے سے میں ملاقات کا ٹائم لے رہا ہوں۔ جہاں تک شفقت محمود صاحب کا تعلق ہے، یہ بات ہم نے عمران خان صاحب کے بارے میں سنی ہوئی ہے، محمد علی صاحب ہم نے ان کی ایروگنس کی ان کے عمران خان صاحب کی ایروگنس ہم نے بھی سنے ہوئے ہیں۔ شو میں ہوتی ہیں تو آپ دوسرے کی بات سنا کریں، عثمان صاحبہ جواب سن لیں، صرف بولا مت کریں۔ علی صاحب میری گزارش یہ ہے کہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی ایروگنس کی چرچے بھی بہت زیادہ ہیں، پھر جواب دے دیں۔ اچھا عثمان، میں سن رہی ہوں آپ کی، ہم تو سن رہے ہیں، ہم تو شاید آئے آپ کی سننے کے لیے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، وقت ختم ہے۔ عثمان بخاری صاحب آپ جواب سن لیں، آپ نے پورے پروگرام میں سوال اٹھایا ہے، اس کا جواب علی محمد صاحب دے رہے ہیں۔ پھر آپ کا پروگرام بھی ختم ہوگا، شفقت محمود صاحب کے خیر میٹنگ کا جواب ہوگی۔ میں صرف اس بات پہ ختم کرتا ہوں اسامہ صاحب، میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ظلم کی حکومت نہیں رہتی۔ آپ کو طاہر القادری صاحب پہ آپ نے کیس کر دیا، اچھا کیا برا کیا، ان کے نمائندے بیٹھے ہیں، لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ جو 14 بندے شہید ہوئے ہیں ابھی تک ان کے ورثاء کی طرف سے FIR درج نہیں ہو سکی لاہور میں۔ ظلم مت کریں، ظلم کا علی آپ وکیل ہیں نا، علی آپ وکیل ہیں، آپ ہمیں گائیڈ کر دیں، علی آپ ہمیں گائیڈ کر دیں، آپ وکیل ہیں، قانون کی کوئی ایسی شک بتا دیں جس میں FIR کے اوپر FIR ہو سکتی ہو۔ آپ بھی وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں، کوئی قانون مجھے سمجھا دے، میں ابھی ان کی FIR کرانے کی، انہوں نے خود کہا 4 دن تک FIR درج نہیں ہوئی، انہوں نے کہا ہم صرف حکومت کا سر لیں گے قصاص میں، وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں، وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، انہوں نے شہداء کی قیمت لگائی ہے، میں یہ دیتا ہوں، میں وہ دیتا ہوں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ شہداء کے وہاں پہ شہداء کے افسوس کے لیے لوگ آ رہے تھے، وہاں نعرے لگ رہے تھے، وہاں تالیاں بج رہی تھی ماڈل ٹاؤن کے اندر منہاج القرآن میں، یہ تو ہو رہا تھا، شہداء کا سوگ ہوا ہے وہاں پہ، تالیاں بجی ہیں، نعرے لگ رہے تھے، وہاں پہ یہ تو گفتگو ہو رہی تھی، یہ تو سوگ کیا ہے۔ کوئی قانون بتا دے مجھے جس میں FIR کے اوپر FIR ہوتی ہو، انہیں تو 4 دن تک کوئی FIR نہیں ہوئی پنجاب کے اندر، اس کے بعد پنجاب پولیس نے بھی FIR کرائی ہے، بیکاز جنہوں نے کہا ہمیں تو سر لینا ہے قصاص میں، تو اس کے بعد ہم کیا کریں؟ چلیے ان کی داد رسی کے اور لیے آپ اسلام آباد میں جو 200 پولیس والے انہوں نے زخمی کیے، اسامہ آپ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جو 200 یہ کہتے ہیں ہم بہت پرامن ہیں، 200 پولیس اہلکار مارے نہ ہی مار مار کے، ان کا آپ ذکر کیوں نہیں میں کرتے؟ تینوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، محمد اسامہ غازی کا یہ آخری پروگرام تھا نیوز آر سے، سما سے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اولاد کے غم سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔